बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, आप सुन रहे हैं दबीर हुसैन रिजवी मरहूम की तफ्तीशी दास्तानों में से एक उर्दू दास्तान रूप बहरूप। ये इस सिलसिले की पहली किस्त है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। दिल्ली शाहतरा दिल्ली से 7-8 मील दूर है। रास्ते में दरियाए जमुना पड़ता है। दूसरी जंग अजीम का ज़माना था। मैं दिल्ली शाहतरा थाने का SHO था। शाहतरा रेलवे स्टेशन था और रेलवे पुलिस का थाना अलग था। वहाँ एक रेलवे स्टेशन और था जो छोटी नैरो गेज रेलगाड़ियों के लिए था। ये गाड़ियाँ ब्रांच लाइन पर चलती थीं। ये स्टेशन शाहतरा थाने के इलाके में आता था। उन छोटी रेलगाड़ियों के स्टेशन की टिकटों वाली खिड़की पर जेब तराशी की वारदातें ज़्यादा होती थीं। वजह उसकी ये थी कि मुसाफिरों का रश ज़्यादा होता था और टिकटों वाली खिड़की रेलगाड़ी के आने से चंद मिनट पहले खोली जाती थी। मुसाफिर खिड़की पर टूट पड़ते और धींगा मुश्ती करके टिकट लेते थे। इस हड़बोंग नफसा नफसी और धक्कम पेल में 2-3 जेबें कट जाया करती थीं। ये एक मामूल था जिसने शाहतरा थाने को परेशान कर रखा था। क्योंकि ये जगह शाहतरा थाने में आती थी, बड़ा रेलवे स्टेशन रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी में था। वहाँ जेब तराशी की कोई वारदात नहीं होती थी। मुझे शक था कि छोटे स्टेशन पर जो वारदातें होती हैं उसमें कोई राज है। उन वारदातों के पीछे मुझे गैब का हाथ मालूम होता था। डकैती और कत्ल की एक वारदात हो गई थी। मैं उसकी तफ्तीश के सिलसिले में एक रोज़ बहुत दूर निकल गया। फारिग होकर वापस दिल्ली पहुंचा। उस ज़माने में बस को लारी कहते थे। मैं ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा था। लारी मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी। दरिया पार करके लारी ग्रैंड ट्रंक रोड पर जा रही थी। आगे जाकर कस्बा शाहतरा की तरफ मुड़ी। अड्डे पर मुसाफिरों को उतारना था। अड्डा अभी कुछ दूर था कि अचानक लारी में कोई मुसाफिर हड़बड़ा कर चिल्लाया, जेब कट गई, ओ मेरी जेब कट गई। मैंने ड्राइवर से कहा कि फ़ौरन लारी को रोको। लारी रुकते ही मैं उससे कूद कर उतरा और दौड़कर पिछले दरवाजे में जा खड़ा हुआ ताकि कोई मुसाफिर उतर न जाए। मैंने कंडक्टर से कहा कि ड्राइवर से कहे कि लारी को थाने ले चले, लेकिन कस्बे के बाहर बाहर से। लारी थाने के अंदर चली गई। मैंने थाने का बड़ा गेट बंद करवा दिया। उस ज़माने में लारियों की सीटें आजकल की बसों की तरह नहीं थीं। लारियों की सीटों की तरतीब यूं हुआ करती थी, आगे ड्राइवर और उसके साथ एक मुसाफिर के लिए एक सीट, उसके पीछे लारी के दाएं बाएं से 2 लंबी सीटें आमने सामने, जिन पर 5-5 या 6-6 मुसाफिरों को बिठाया जाता था। उनके पीछे दूसरी तरह की सीटें होती थीं। उस लारी में ड्राइवर के पीछे वाली लंबी सीटों पर औरतें अपने बच्चों के साथ बैठी थीं। मैंने पहले उन्हें लारी से उतारा। उनके चेहरों और लिबास से उनकी हैसियत वगैरह को परखा। उनमें मुझे कोई जेब तराश नज़र नहीं आती थी। उन्हें मैंने अलग कर दिया, बल्कि उनमें जो अकेली सफ़र कर रही थी उन्हें जाने की इजाज़त भी दे दी। जिनके साथ मर्द थे उन्हें रुकना पड़ा, क्योंकि मर्दों की मुझे जामिया तलाशी लेनी थी। मर्दों को मैंने लारी से उतार कर तरतीब में खड़ा कर दिया। जिसकी जेब कटी थी उसे अलग कर दिया। वो गल्ला मंडी का आड़ती था और वो हिंदू था। उसका तो रंग उड़ा हुआ था। उसका 14,000 रुपया निकल गया था। उस ज़माने में 1,000 रुपये का भी नोट हुआ करता था। उस हिंदू आड़ती की जेब में 1-1 के 14 नोट थे। आज के हिसाब से ये रकम कोई 11-12 लाख रुपए के करीब बनती थी। जेब जो कटी थी वो बाहर नहीं थी, यानी वो कुर्ते या कमीज़ की जेब नहीं थी। अक्सर लोग कुर्ते या कमीज़ के नीचे मोटे लट्ठे की वास्कट पहना करते थे। उसकी 2 बल्कि 4 जेबें होती थीं, 2 बाहर और 2 अंदर। उस आड़ती ने कुर्ता उठाकर मुझे वास्कट की बाएं तरफ वाली जेब दिखाई। ये नीचे से साफ कटी हुई थी, जैसे किसी ने कैंची या ब्लेड से काटी हो। मैंने तमाम मुसाफिरों को कटी हुई जेब दिखाई। ये किसी उस्ताद का काम था। कुर्ते के अंदर हाथ ले जाकर वास्कट की जेब इस तरह काटना कि जेब वाले को पता ही ना चले और रकम हाथ आ जाए।
ایک ایسا کمال تھا جو صرف استاد جیب تراش ہی دکھا سکتے تھے۔ اس زمانے میں مجرموں کی پیٹھ پر غیب کا ہاتھ نہیں ہوتا تھا، اس لیے جرائم پیشہ لوگ استادوں سے باقاعدہ تربیت حاصل کر کے ایسے طریقوں سے وارداتیں کرتے تھے کہ یہ جنوں بھوتوں کی کارستانی معلوم ہوتی تھی۔ اس آڑتی کی جیب جس نے کاٹی تھی، ایسے جیب تراش کو پولیس کی زبان میں لائٹ فنگرڈ کہا جاتا تھا۔ اس کے دو طریقے تھے، ایک یہ کہ ہاتھ کی ایک انگلی، درمیانی یا شہادت کی انگلی، اس کے ناخن اور گوشت کے درمیان چاقو کی نوک سے یا بلیڈ سے گہری جگہ بنا لی جاتی تھی۔ ایک دن میں نہیں بنتی تھی، کئی دن مسلسل ناخن اور گوشت کے درمیان چاقو کی نوک یا بلیڈ پھیرتے رہتے تھے۔ اس سے گوشت کٹتا تھا، زخم ہوتا تھا، زخم بھرتا تھا، اسے پھر کاٹا جاتا اور یہ عمل جاری رکھا جاتا، حتیٰ کہ ناخن اور گوشت کے درمیان گہرائی پیدا ہو جاتی تھی۔ شیو والے بلیڈ کے تیز دھار کے ذرا نیچے سے بلیڈ کو توڑ کر اسے ناخن کی چوڑائی جتنا کاٹ لیا جاتا اور اسے ناخن اور انگلی میں فٹ کر لیا جاتا تھا۔ بلیڈ کو اس سائز میں کاٹنا بجائے خود ایک کمال تھا۔ ضرورت کے وقت جیب تراش بلیڈ کا ٹکڑا انگلی میں پھنسا کر گھر سے نکلتا تھا۔ یہ انگلی شکار کی جیب کے نیچے پھیری جاتی تھی، ایک ہی بار جیب نیچے سے کٹ جاتی اور یہی ہاتھ جیب کے نیچے پھیلا دیا جاتا، رقم اس ہاتھ میں آ جاتی تھی۔ دوسرا طریقہ بلیڈ کے بغیر جیب کاٹنے کا تھا، یہ صرف ناخن سے کاٹی جاتی تھی اور ناخن سے جیب بلیڈ کی طرح کٹتی تھی۔ ظاہر ہے ناخن کو بلیڈ کی دھار جیسا تیز کیا جاتا تھا۔ یہ کام کوئی عام جیب کترا نہیں کر سکتا تھا، یہ کوئی ماہر ہی کر سکتا تھا۔ ہندو آڑتی کی جیب انہی دو میں سے کسی ایک طریقے سے کٹی تھی۔ مجھے ہر مسافر کی انگلیاں چیک کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے یقین تھا کہ جیب تراش ان مسافروں میں موجود ہے۔ راستے میں لاری سے کوئی اترا نہیں تھا۔ میں نے مسافروں سے کہا کہ جس کسی کے پاس رقم ہے وہ میرے حوالے کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے گرفتار نہیں کروں گا، اسی وقت رخصت کر دوں گا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا، کسی ایک نے بھی میری اپیل پر کان نہ دھرے۔ میں نے اپنی اپیل اور معافی کی پیشکش دہرائی مگر بے سود۔ میں نے ایک طرف سے مسافروں کی جامع تلاشی شروع کر دی، میں صرف جیبیں دیکھ رہا تھا۔ تلاشی کے ساتھ ساتھ میں ہر ایک کے چہرے کو بھی غور سے دیکھتا تھا۔ مجرم کے چہرے پر ایک خاص تاثر کا آنا لازمی تھا، مجھے ہر ایک کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے آخری مسافر کی بھی تلاشی لے لی مگر رقم برآمد نہ ہوئی۔ میں جھنجھلا اٹھا۔ میں نے لاری کے اندر جا کر سیٹوں کے نیچے اور ہر جگہ دیکھا، رقم نہ ملی۔ جیب ضرور کٹی تھی، تمام مسافر موجود تھے، پھر 14,000 روپیہ کہاں گیا؟ ہندو آڑتی سے پوچھا کہ اس کے دائیں اور بائیں کون کون بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دونوں مسافروں کی طرف اشارہ کیا۔ دائیں طرف والے پر مجھے زیادہ شک نہیں تھا، شک بائیں طرف والے پر تھا، کیونکہ جیب بائیں والی کٹی تھی۔ میں نے دائیں طرف والے کی ایک بار پھر تلاشی لی، لیکن بائیں طرف والے مسافر کی تلاشی لیتے مجھے جھجک سی محسوس ہوئی۔ وہ براہمن تھا اور کسی مندر کا پنڈت یا پجاری معلوم ہوتا تھا۔ اس کا لباس پجاریوں والا تھا۔ اس نے ماتھے پر رنگ کی لکیریں ڈال رکھی تھیں جنہیں کشک کہتے ہیں۔ اس کے کپڑے جوگیا رنگ کے کھدر کے تھے اور اس نے براہمنوں والی مخصوص دھوتی باندھ رکھی تھی۔ پاؤں میں لکڑی کے چپل تھے جنہیں کھڑاویں کہتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں موٹے دانوں والی مالا تھی۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور ایک بار پھر اس کی تلاشی لینے لگا تو اس نے اسے اپنی توہین سمجھا۔ ایک عام ہندو بھی مسلمان کو اپنے جسم کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ یہ تو پنڈت تھا، پکا براہمن، مسلمانوں کو ملیچ یعنی ناپاک کہنے والا براہمن۔ اس نے مجھ پر اپنے تقدس اور پنڈت پن کا روب جھاڑنا شروع کر دیا۔ مسافروں میں ہندو بھی تھے، مجھے خدشہ محسوس ہوا کہ وہ اپنے پنڈت کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ میرے تھانے میں ایک ہندو کانسٹیبل پنڈت دیوی سہائے تھا جو کٹر براہمن تھا اور مذہب پرست بھی۔ وہ اپنے مذہب کو بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ میں نے اس کانسٹیبل کو بلایا اور اسے الگ کر کے کہا کہ وہ اس پنڈت کو اپنی بارک میں لے جائے اور جائزہ لے کہ اس کا یہ روپ کہیں بہروپ ہی تو نہیں۔ میں نے مشتبہ براہمن کو براہمن کے حوالے کر کے اپنا پلو بچا لیا۔ کانسٹیبل پنڈت دیوی سہائے اسے بارک میں لے گیا۔ شام ہو گئی تھی، مسافروں کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کسی ایک کے جرم کی سزا سب کو مل رہی تھی۔ میں اپنی جگہ پریشان تھا کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے۔
مجھے شرمندگی سی بھی ہونے لگی تھی۔ مشتبہ پنڈت کو پنڈت دیوی سہائے کے ساتھ گئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دیوی سہائے نے آ کر رپورٹ دی کہ یہ فی الواقعی پنڈت جی مہاراج ہیں اور یہ بہروپ نہیں۔ اس براہمن کانسٹیبل نے اس پجاری سے کچھ اشلوک اور کچھ بھجن سنے تھے جو اس نے ٹھیک سنائے۔ اس نے شاہدرہ کے مندر کے پجاری کا نام بتا کر کہا کہ وہ اسے جانتا ہے۔ کانسٹیبل پنڈت دیوی سہائے نے اپنی رائے دی تھی کہ اس شخص پر جعلی ہونے کا شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے اپنا نام بھی بتایا جو مجھے یاد نہیں رہا۔ جھنجھلاہٹ کے ساتھ مجھے غصہ بھی آنے لگا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبلوں سے کہا کہ وہ مسافروں کے ساتھ باتیں کرتے رہیں اور ان کے پاس جو تھیلے وغیرہ ہیں ان کی بھی تلاشی لیں۔ وہ پنڈت ابھی بارک میں تھا، اس کے متعلق مجھے رپورٹ مل چکی تھی کہ اصلی پنڈت ہے، بہروپیہ نہیں، لیکن میری چھٹی حس بتاتی تھی کہ یہ پنڈت مشکوک ہے۔ ہندو آرتی کے بائیں پہلو میں یہی بیٹھا تھا۔ میں نے ایک اور شک رفع کر لیا تھا، وہ یہ تھا کہ آرتی کی جیب لاری میں سوار ہونے سے پہلے کٹی ہوگی اور اسے لاری میں سوار ہو کر کچھ دیر بعد پتہ چلا ہوگا۔ میں نے آرتی سے اس شک کا اظہار کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ لاری میں سوار ہو کر اس نے 3-4 بار رقم والی جیب پر ہاتھ پھیرا تھا۔ جیب کٹنے سے تھوڑی دیر پہلے تک رقم جیب میں موجود تھی۔ میں غصے اور جھنجھلاہٹ میں، جس میں خفت بھی تھی، بارک میں چلا گیا اور اس پنڈت سے کہا کہ مہاراج مجھے آپ پر شک ہے۔ میں نے یہ بات بڑی سختی سے کہی۔ اس نے انتہائی توہین آمیز لہجے میں مجھے کہا کہ تو نے براہمن دیوتا کی توہین کی ہے، دیکھ تجھ پر کیا تباہی آتی ہے۔ میں پہلے ہی بڑی اکھڑی ہوئی ذہنی کیفیت میں تھا۔ اس نے غصے سے مجھے دھمکی دی تو میں نے پوری طاقت سے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ اس نے اگلے تھپڑ سے بچنے کے لیے اپنا دایاں بازو اپنے منہ کے آگے کر لیا۔ اس ہاتھ میں اس نے مالا پکڑ رکھی تھی۔ میرا ہاتھ اس کی مالا میں پھنس گیا۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کا گریبان پکڑا اور زور سے دھکا دیا۔ وہ پیچھے دیوار سے جا لگا۔ وہ اٹھا تو میں نے اس کے کولوں کے نیچے لات ماری، پھر 1-2 تھپڑ اور 1-2 لاتیں ماری۔ وہ گرتا تھا، اٹھتا تھا، میں اسے لات یا تھپڑ مارتا تھا۔ میرا پاؤں 2-3 بار اس کی دھوتی میں الجھا جو میں نے جھٹکے سے الگ کیا اور اس کی دھوتی کھل گئی۔ اس وقت وہ فرش پر گرا اور اس کا کرتا اٹھ گیا۔ مجھے ایک بڑی واضح نشانی نظر آ گئی۔ وہ مسلمان کسی کو ایسا دھوکہ نہیں دے سکتا کہ وہ مسلمان تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور بارک کا دروازہ بند کر دیا۔ اب کہو تم مسلمان نہیں ہو، میں نے کہا، اور دیکھو میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ وہ میرے پاؤں میں گر پڑا اور بولا کہ جیب اسی نے کاٹی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ رقم نکالو۔ اس نے دھوتی کے اس کونے سے جو کمرے کے گرد دھوتی لپیٹ کر اڑسا جاتا ہے 1,000 روپے کے 14 نوٹ رول کیے ہوئے نکال کر میرے حوالے کر دیے۔ اس نے ایسی خوبی سے نوٹ رول کیے اور دھوتی کے پلو میں چھپائے تھے کہ معمولی قسم کی جامع تلاشی سے برآمد نہیں کیے جا سکتے تھے۔ اب کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ یہ شخص نہ صرف بہروپیہ ہے بلکہ مسلمان ہے اور یہ استاد جیب تراش ہے۔ اس کا کمال دیکھیے کہ اس نے کس صفائی سے جیب کاٹی اور مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی لاری میں نوٹ رول کر کے دھوتی کے پلو میں لپیٹ لیے۔ اس نے بتایا کہ اس نے جیب ناخن سے کاٹی ہے۔ میں نے اس کا وہ ناخن دیکھا۔ یہ ایک پیشہ ور جیب تراش کا ناخن تھا۔ اس کا 1-2 بار کا سزا یافتہ ہونا لازمی تھا۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے نوٹ اس کے ہاتھ میں دے دیے اور اسے باہر لے آیا۔ سب مسافروں کے سامنے اس سے نوٹ لیے اور اس برآمدگی کے گواہ مسافروں میں سے بنائے۔ مقدمہ قائم کرنے کے لیے مجھے جتنے گواہوں کی ضرورت تھی وہ میں نے مسافروں میں سے لیے۔ باقی مسافروں کو رخصت کر دیا اور پنڈت جی مہاراج کو حوالات میں بند کر دیا۔ میں نے گھر سے کھانا منگوایا اور ملزم کو حوالات سے نکلوا کر اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ اس کی عزت افزائی میرا اپنا مفاد تھا۔ یہ شخص یقیناً پیشہ ور تھا، اس لیے اس سے مجھے کئی راز اور اپنے علاقے کے ڈھکے چھپے جرائم پیشہ افراد کی نشاندہی کی توقع تھی۔ پہلے تو اس نے ہندوانہ نام بتایا تھا، اب اس نے اپنا مسلمانی نام بتایا۔ یہ مجھے یاد نہیں رہا۔ مجھے دلی کا وہ ایڈریس یاد ہے جو اس نے بتایا تھا۔ یہ تھا تراہا بیرم خان، دلی۔ میں نے رات کو ہی ایک کانسٹیبل کو دلی روانہ کیا کہ اس ایڈریس پر جا کر تصدیق کرو کہ وہاں اس نام کا کوئی آدمی رہتا ہے جو اس نے بتایا ہے۔ ملزم نے مجھے کہا کہ میں کوئی لمبا چوڑا مقدمہ قائم نہ کروں اور صبح اسے مجسٹریٹ کے سامنے لے جاؤں۔
جہاں وہ اقبال جرم کر کے سزا قبول کر لے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ضابطے کی پوری کارروائی کروں گا، پہلے اس کا ریمانڈ لوں گا، پھر اس کا اقبالی بیان زیر دفعہ 164 مجسٹریٹ سے قلم بند کرواؤں گا، اس کے بعد اسے جوڈیشل حوالات میں بھیج دوں گا۔ لیکن وہ میرے پیچھے ہی پڑ گیا کہ میں لمبے چکروں میں نہ پڑوں، مزید تفتیش بھی نہ کروں اور سیدھا مجسٹریٹ کے سامنے لے جاؤں۔ وہ تھا تو استاد، لیکن میری منت سماجت کر کے میں اس کا چالان فوراً عدالت میں پیش کر دوں، میرے دل میں مزید شبہ پیدا کر رہا تھا۔ شبہ یہ تھا کہ یہ پہلے کا سزا یافتہ ہے، جیب تراشی کے اس جرم میں اسے 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 سال سزا مل جاتی۔ اگر اس کی پہلی سزائیں 2 یا اس سے زیادہ نکلتی تو اسے 7 سال سزا دی جاتی۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ میں اس کا پہلا ریکارڈ تلاش نہ کروں۔ دوسری صبح دلی سے کانسٹیبل آ گیا۔ اس نے بتایا کہ تراہا بیرم خان میں اس نام کا کوئی آدمی نہیں رہتا۔ میں نے ملزم سے کوئی ذکر نہ کیا کہ اس نے اپنا ایڈریس غلط بتایا ہے۔ 24 گھنٹوں کے اندر مجھے اس کا ریمانڈ لینا تھا۔ میں اسے مجسٹریٹ کے پاس لے گیا اور ریمانڈ کی درخواست کی۔ ملزم نے مجسٹریٹ سے کہا کہ وہ اقبالی جرم کرتا ہے، اسے سزا دے دی جائے، پولیس کے حوالے نہ کیا جائے۔ مجسٹریٹ نے اس سے پوچھا کہ وہ پولیس کے پاس جانے سے کیوں ڈرتا ہے۔ اس نے کہا کہ تھانے میں اسے مارا پیٹا گیا ہے اور مزید ماریں پیٹیں گے۔ مجسٹریٹ نے اس کا کرتا اٹھا کر سارے جسم کا معائنہ کیا، اسے تشدد یا زد و کوب کا ہلکا سا نشان بھی نظر نہ آیا۔ مجسٹریٹ نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا پولیس کے ڈر سے اقبال جرم کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس نے جرم کیا ہے، اسے سزا دی جائے۔ میں نے مجسٹریٹ سے کہا کہ یہ پیشہ ور معلوم ہوتا ہے، میں تفتیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے توقع ہے کہ اس سے مجھے کچھ عدم پتہ وارداتوں کا سراغ مل جائے گا۔ مجسٹریٹ ہندو تھا اور اس کا نام اتم پرکاش تھا۔ وہ تجربے کار مجسٹریٹ تھا۔ اس نے 1 ہفتے کا ریمانڈ دے دیا۔ میں نے ملزم کی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے نشانات لیے، ہر انگلی کا نشان 3 4 4 کاغذوں پر لیا۔ اسے چھاپ انگشت کہتے ہیں۔ فنگر پرنٹ بیورو 2 جگہوں پر تھے، ایک الہ آباد اور دوسرا فلور۔ وہاں پیشہ ور اور سزا یافتہ مجرموں کی انگلیوں کے نشان، نام اور ایڈریس کا ریکارڈ ہوتا تھا۔ مجھے ملزم کی چھاپ انگشت کی رپورٹ جلدی درکار تھی۔ اگر میں بذریعہ ڈاک بھیجتا اور رپورٹ بذریعہ ڈاک آتی تو 8-10 دن لگ جاتے۔ میں نے رپورٹ جلدی منگوانے کا یہ انتظام کیا کہ اپنے علاقے کے گیزیٹڈ آفیسر WD رابنسن سے، جو انگریز تھا، درخواست کی کہ مجھے ایک کانسٹیبل الہ آباد اور دوسرا فلور بھیجنے کی اجازت دے جو دستی رپورٹ لے کر آئیں۔ مجھے اجازت مل گئی۔ میں نے ملزم کی چھاپ انگشت کی ایک کاپی الہ آباد اور دوسری فلور 2 کانسٹیبلوں کے ہاں بھیج دی۔ اس دوران ملزم سے پوچھ گچھ جاری رکھی۔ پولیس کا ایک طریقہ 3rd ڈگری یعنی ایذا رسانی ہوتا ہے اور ایک طریقہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ میں نے یہ دوسرا طریقہ اختیار کیا، وہ اس طرح کہ میں اس ملزم کو اپنے گھر سے کھانا منگوا کر کھلاتا اور کبھی اسے اپنے ساتھ کھانے پر بٹھا لیتا تھا۔ حوالات میں اسے جس قدر سہولت دی جا سکتی تھی وہ میں نے دی۔ اس کا جرم تو ثابت تھا، بلکہ وہ دن میں کئی مرتبہ مجھے کہتا تھا کہ میں اس کا چالان عدالت میں پیش کر دوں اور وہ پہلی پیشی پر ہی اقبال جرم کر کے سزا لے لے گا۔ لیکن میرے لیے یہ ملزم ایک انمول خزانہ تھا۔ عقل مند پولیس انسپکٹر بلکہ بالائی افسر بھی اس قسم کے ملزموں کو بخشتے بھی نہیں اور ان کے ساتھ گہری دوستی بھی قائم رکھتے ہیں۔ اس سے کئی عدم پتہ وارداتیں سامنے آ جاتی ہیں اور کچھ چھپے ہوئے چہرے نظر آ جاتے ہیں، مگر یہ شخص اس قدر پختہ کار تھا کہ اس نے یہ تسلیم ہی نہ کیا کہ وہ پیشہ ور جیب تراش ہے۔ کہتا تھا کہ یہ پہلی واردات کی ہے۔ غالباً تیسرے روز الہ آباد والا کانسٹیبل ملزم کی چھاپ انگشت کی رپورٹ لے آیا۔ میرا خیال بالکل صحیح نکلا۔ ملزم کی چھاپ انگشت پہلے ہی فنگر پرنٹ بیورو میں موجود تھی اور وہاں اس کا ریکارڈ بھی تھا۔ اس نے مجھے اپنا مسلمانی نام غلط بتایا تھا۔ ریکارڈ کے مطابق اس کا اصل نام محمد حنیف تھا اور وہ خیر نگر دروازہ میرٹھ کا رہنے والا تھا۔ وہ جیب تراشی میں 3 بار سزا یافتہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا مقدمہ 1-2 دنوں میں بذریعہ اقبال جرم نمٹانا چاہتا تھا۔ اسے یہی خدشہ تھا کہ اس کا ریکارڈ سامنے آ گیا تو اسے 7 سال سزا ملے گی۔ میں نے اسے نہیں بتایا تھا کہ اس نے دلی کا جو ایڈریس بتایا تھا اس پر پتہ کیا جا چکا ہے اور وہ غلط ثابت ہوا ہے۔
اسے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ اس کی چھاپ انگشت الہ آباد اور پھلور بھیجی جا چکی ہے۔ اب الہ آباد سے اس کا ریکارڈ آ گیا تو میں نے اسے حوالات سے نکلوا کر اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ وہ ہتھ کڑی میں تھا۔ زنجیر میں نے پکڑ لی اور کانسٹیبل کو باہر بھیج کر دروازہ بند کر لیا۔ اب کہو حنیف میاں، میں نے کہا، آؤ اب سیدھی سیدھی باتیں کریں۔ اس نے میرے منہ سے اپنا اصل نام سنا تو اس پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ اچانک اٹھا اور میرے پاؤں پر سر رکھ کر بے تحاشا رویا۔ میں اسی لیے کہتا تھا کہ مجھ سے اس واردات کا اقبال جرم کرواؤ اور سزا دلاؤ۔ اس نے کہا، اب مجھے دفعہ 75 کے تحت 7 سال سزا ملے گی۔ غور فرمائیے کہ وہ تعزیرات ہند کی دفعات سے بھی واقف تھا۔ میں نے الہ آباد سے آئے ہوئے ریکارڈ کے مطابق اپنا ایک کانسٹیبل میرٹھ اس ایڈریس پر تصدیق کے لیے بھیج دیا جو ریکارڈ میں تھا۔ اس دوران ملزم حنیف سے کہا کہ وہ اپنے اقبال جرم کے ساتھ اپنا ماضی بھی بیان کر دے۔ اس نے بڑا طویل بیان دیا جو میں اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ وہ کسی جرائم پیشہ خاندان کا آدمی نہیں تھا، نہ کبھی اس نے سوچا تھا کہ وہ مجرمانہ زندگی بسر کرے گا۔ لڑکپن میں اس کے ماں باپ مر گئے، وہ اسکول میں پڑھتا تھا۔ اس کے لیے باپ کی شفقت نہ رہی، ماں کا پیار نہ رہا۔ شفقت اور پیار کی محرومی کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس کا شکار ہوئے ہوں۔ لڑکپن کا زمانہ جب شعور بیدار ہو رہا ہوتا ہے، بڑا خطرناک زمانہ ہوتا ہے۔ لڑکے لڑکیاں اسی عمر میں سنورتی یا بگڑتی ہیں۔ صرف پیار ایک ایسی چیز ہے جو کنبے کے افراد کو کنبے کی صورت میں یکجا اور خاندانی اقدار کا پابند رکھتا ہے۔ پیار نہ رہے تو شخصیت اور کردار کی عمارت زلزلے کے شدید جھٹکوں سے ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ انسان وسیع و عریض صحرا میں بھٹکتا ہوا اور پیاسا صحرا نور بن جاتا ہے۔ یہ کیفیت مجرم پیدا کرتی ہے۔